अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन व मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलवात। सूरतुल बकरा आयत नंबर 282 से लेकर हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा के आखिर तक तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अद्ल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फलयक्तुब बल युमलिल लल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन फ़इन कान लल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ला हुव फलयुमलिल वलियुहु बिल अद्ल वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फरजुलुन वम्रअतान मिम्मन तर्दौन मिनश शुहदाइ अन तदिल्ल इह्दाहुमा फतुदक्किर इह्दाहुमल उख़रा वला यअब शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलिहि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकून तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युदार्र कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। व इन कुंतुम अला सफ़रिन व लम तजिदू कातिबन फरिहानुन मक़बूदा फ़इन अमिन बअदुकुम बअदन फ़लयुअद्दि ल्लज़ी उ'तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला तक्तुमुश शहादह वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आतिमुल क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 282 से तर्जुमा। आयत नंबर 282 कुरान करीम की सबसे पुरानी आयत है, सबसे बड़ी आयत है और इसमें अहकाम किस चीज़ के हैं कि जब इंसान आपस में लेन देन करे उधार का कर्ज का तो उसको लिखा जाए। उस मुआशरे में अल्लाह ये हुक्म दे रहा है जहाँ पे लिखने पढ़ने वाले थे ही थोड़े से, और ये बता रहे कि
لکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگرچہ یہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہ لکھے تو حرام کا ارتکاب کیا اس نے، لیکن اگر کوئی نہ لکھے اور بعد میں کہے کہ وہ تو مکر گیا ہے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرے اور اللہ سے نہ کہے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو دیکھیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ جب قرض لیا جائے یعنی لین دین مدت کا کیا جائے اس کو پھر لکھ لیا جائے. اور اس کی اہمیت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اس کی پہلو اس آیت میں بیان فرمائی. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے. ایسا نہیں ہے کہ جو لے رہا ہے پیسے وہ 100 روپے کا نوٹ لگائے اور لکھنے والا تاریخ لمبی کر دے. ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ جلدی جلدی میں لکھا جا رہا ہے، سارا تو نہیں پڑے گا. اور وہ جو یہ اس کام کے ماہر ہوتے ہیں 2 نمبریاں کرنے کے، وہ بڑے ٹیکنیکل بھی ہوتے ہیں. وہ لکھتے لکھتے تھوڑی سی قلم کی جنبش سے ایسا کام کر جاتے ہیں، اپنا 100 روپیہ اس کا حلال کرنے کے لیے جو حرام ہے اس کو حلال کرنے کے لیے تھوڑی سی قلم کو اوپر نیچے جنبش دیتے ہیں اور معاہدہ کسی اور طرح لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کاتب کو چاہیے، لکھنے والے کو، کہ تمہارے درمیان انصاف سے لکھے. اور بریکٹس میں یہ کیا ہے؟ پیسے نہ کھائے غلط لکھنے کے لیے. یہ بریکٹس ایڈیشن ہے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ خاص طور پہ اس معاشرے میں جب لکھنے والے کم تھے، ٹھیک ہے. تو اب اگر ایک، اور اس میں کلی روح کیا ہے اس حکم کی، کہ اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ سے کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرو. یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا جائے. کاتب انکار نہ کرے لکھنے سے جس طرح کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ. پس وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمے قرض ہے. یعنی جو قرض دے رہا ہے وہ نہیں ڈکٹیٹ کروائے گا، جس نے واپس کرنا ہے تاکہ اسے پتا ہو واپس تو اس نے کرنا ہے نا. یہ نہ قرض دینے والا بھی گھپلا کر سکتا ہے اور قرض لینے والا بھی گھپلا کر سکتا ہے. لیکن زیادہ خطرے میں کون ہے؟ جس نے واپس کرنا ہے. وہ شرائط سخت لکھی جائے تو وہ تو مر گیا. تو کہا جا رہا ہے کہ کون لکھوائے؟ کاتب انصاف سے لکھے اور لکھوائے وہ جس پر حق ہے، یعنی جس کی گردن پر، یعنی جس نے قرضہ لے رہا ہے جو. اور وہ بھی کیا کرے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اور وہ بھی اللہ سے ڈرے اور کسی قسم کی کمی نہ کرے، کوئی چیز اوپر نیچے نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اور اگر جس پر حق ہے وہ بہت سمجھدار نہ ہو، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عبارتیں تھانے کے کچہریوں میں لکھی جاتی ہیں عام بندے کو تو سمجھ نہیں آتی انہوں نے لکھا کیا ہوا. بعض لوگ ہمارے وہ دوست مذاق اڑاتے ہیں یہ کیا ہے؟ بقائمی ہوش و آواز بلا اقرار غیر میں اقرار کرتا ہوں فلان، سمجھ کچھ نہیں آ رہی ان کو. لیکن وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں انہیں پتہ ہے ان الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑی اوپر نیچے کر دیں کل کو کہیں گے یہ تو کوئی لکھا خود ہوا ہے، اسٹیمپ پیپر پر یہ لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا سب کو اللہ الرٹ کر رہا ہے کہ کوئی بھی خرابی نہ کرے، کوئی بھی 2 نمبری نہ کرے. صلوات پڑھیے محمد والے. اس کی باقی میں عربی نہیں پڑھتا ہوں تاکہ ترجمہ مکمل کر لوں. وہ شخص املا کروائے جس کے ذمے قرض ہے اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے. لیکن اگر قرض دار جو قرض لے رہا ہے اگر کم عقل ہو یا کمزور ہو، ٹھیک ہے، قرض دینے والا اس کو آنکھیں نکالے بیچارہ کہ ٹھیک ہے جی جو مرضی آپ کی لکھ لیں،
وہ لکھوانے لگے شرط، وہ اس کو آنکھیں نکالے، وہ کہے جی نہیں یہ والی شرط، ایسے بھی ہوتے ہیں ظالم لوگ، آنکھوں کے اشاروں سے بھی ظلم کر لیتے ہیں۔ تو اگر کمزور ہو یا ضعیف ہو یا لا یستطیع، استطاعت نہ اس میں کسی بھی وجہ سے، وہ ٹھیک نہیں لکھوا سکتا، پوری جو سٹینڈرڈز ہیں جو ہونے چاہیے اس میں ایگریمنٹ میں وہ پورے نہیں، تقاضے پورے نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کا جو سرپرست ہے، ولی ہے، وہ عدل کے ساتھ کرے۔ یہ نہیں ہے مثلا یتیم کے بارے میں، یتیم کی پراپرٹی کے بارے میں کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور جو اس کا سرپرست بنا ہوا ہے وہ دوسرے کو آنکھ مارے کہ تھوڑی کمیشن مجھے دے دے، میں سرپرست ہوں یتیم کا، تو تو مجھے تھوڑے پیسے کھلا دے، جو دل ایگریمنٹ کر لے، ٹھیک ہے نا؟ کک بیکس، کہ یہ جیسے بڑے بڑے سیاستدان بھی کرتے ہیں کہ جناب فلانی چیز خریدی جا رہی ہے، اس کمپنی سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پاکستان کو تو فائدہ دیں گی، ہمیں بھی تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے، تو اتنی محنت کر کے آئے ہیں اس مقام پر، تو وہ پھر ان کو کمیشنز دیتے ہیں، اور اس کمیشنز کی وجہ سے پھر وہ ان کی فیور میں کافی سارے کام کر دیتے ہیں، قیمتیں زیادہ کر دی، مثلا گیس کی قیمت اتنی ہے لگا زیادہ دو، ہمیں کمیشن دے دو، اس کمپنی کو ٹھیکہ دینا ہے، اسے کہا بھائی ہمیں کون کیا دیتے ہو، بات کرو، ٹھیکہ لینا ہے تو یہ سارا کا سارا ان باتوں میں کورڈ ہے۔ یعنی اب یہاں پہ آپ یہ لے لیں کہ اصل میں تو مال عوام کا ہے، اصل میں تو بیت المال کس کا ہے؟ ملک کی عوام کا ہے، تو اگر وہ نہیں لکھوانے میں ایگریمنٹ وہ ضعیف ہے، تو جو ولی ہے، سرپرست ہے اس بیت المال کا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو سیاستدان صاحب کو چاہیے، وزیر صاحب کو چاہیے، بیوروکریٹ صاحب کو چاہیے کہ جس کام میں انوالو ہیں اس امانت میں عدل کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، نہ کہ پیسے کھا کر اور خود اپنے اکاؤنٹس بھرتے رہیں اور ملک و قوم کا بیڑا غرق کر دیں، اور بعد میں یہ صورتحال بن جائے قرضے لینے کی کہ آج بنی کھڑی، اور عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہا نواز شریف کو گالی دیں یا زرداری کو گالی دیں یا عمران خان کو گالی دیں، سمجھ نہیں آ رہا کس کو گالی دیں۔ اگر قرضدار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر تم اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو، جن گواہوں کو تم پسند کرو، ٹھیک ہے، یعنی دونوں راضی ہوں جن گواہوں پر، ان کو تم گواہ بنا لو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو انہیں گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی جنہوں نے جو گواہ بنے تھے، اب جب اس گواہی کا وقت آیا وہ کہے بھائی میں تو نہیں اس کے خلاف گواہی دے سکتا، اس وقت انہوں نے ہی کہا تھا گواہ بن جاؤ، اب اس کے خلاف گواہی دوں میں، میری مجال نہیں، میرے برتنوں میں اتنا پانی نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف گواہی دے سکوں۔ تو قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ جب گواہ طلب کیے جائیں گواہی کے لیے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا مدت کے تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں تساہل نہ برتو، یعنی سستی نہ کرو، ڈھیلا پن کا مظاہرہ نہ کرو، اچھی طرح لکھ لو ساری شرائط، مدت، سب کچھ، تاکہ بعد میں اگر جھگڑا ہو جائے تو لکھا اس کے مطابق فیصلہ کرنے والے کو آسانی ہو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے، یعنی یہ انصاف کے عین مطابق، اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، یعنی اگر سامنے لکھا، کیونکہ ہو سکتا ہے گواہ کو بھی بھول جائے، بندے بھول جاتے ہیں، واقعاً بھی بھول جاتے ہیں وہ کیا بات ہوئی تھی، کہتا مجھے تو یہ یاد پڑ رہا ہے، اب خدا جانے کیا بات ہوئی، لیکن جو پیپر لکھا ہوا ہے اوپر وہی دستخط بھی ہے، سب کو پڑھے گا جی جی بالکل بالکل یہ والی بات ہم نے لکھی ہوئی، ورنہ تو ایک سلوات پڑھیں محمد والے یہ بات اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہو کہ بعد میں شک اور شبہ میں نہ پڑو۔ کیا کہا تھا، کیا بات ہوئی تھی، کیا طے کیا تھا، یوں تو نہیں کہا تھا، کوئی کہ میری مراد ہی یہ نہیں تھی، وہ پھر سارا کچھ ایگریمنٹ میں لکھا ہوگا تو یہ سارے مسائل بعد میں پیدا
نہیں ہوں گے. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے یاری دوستی میں بغیر کوئی لکھت پڑھت کیے ہوئے ہوا، بعد میں وہ جو ہے محبت کیا کہتے ہیں، قرض محبت کی کینچی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جناب نہ صرف یہ کہ دوستی ختم ہوئی، ملتا بھی نہیں ہے، بلکہ جہاں بیٹھے گلا بھی کرتا ہے اس کا، چونکہ اس پر بلیم ڈالنا ہوتا ہے نا کہ وہ ظلم کر، حالانکہ ظالم خود ہوتا ہے. تو یہ لکھ لینا یہ بہت ساری مشکلات سے بعد میں جو پیدا ہوتی ہیں انسان کو بچا لیتا ہے. مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بدست تجارتی معاملات کرتے ہو ان کے نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. نقد فوراً یہ پیسے یہ چیز چیک کر کے اپنی لے لی. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب ایگریمنٹ ہو، یوں ہوگا تو فلان ہوگا، تو میں آج پیمنٹ کر رہا ہوں تو مال اتنے عرصے کے بعد ملے گا، ٹھیک ہے، میں یوں قرض دے رہا ہوں اتنی واپسی ہوگی، یہ شرائط ہوگی جس میں مدت انوالو ہو. جو فوری وہیں پر ہو رہا ہے. اب دیکھیں اس کی امپورٹنس کتنی ہے کہ آج ہر چیز کی رسیپٹ بنتی ہے ریکارڈ رکھنے کے لیے، ہر چیز کی، بلکہ بعض میں تو لکھا ہوتا ہے اگر رسید نہ ملے تو آپ کو ایک کپ فری، آپ ایک کپ فری مثلا طلب کر سکتے ہیں اگر آپ کو رسید نہ دی جائے. امپورٹنس ہے کہ ہر چیز کا ریکارڈ رہے تاکہ بعد میں پتہ چل سکے. اور اب تو دنیا ایسی بن گئی ہے کہ رسیدوں کے بغیر بھی ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کا موبائل ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جن کے سافٹ ویئرز ہیں یہ بنائے ہوئے، ان کے امر کے مطابق یہ ہر چیز سیو کرتا ہے، آپ کی باتیں بھی سیو کرتا ہے. وہ چاہے تو یہ جو کیمرے کی آنکھ ہے یہ اصل میں ان کی آنکھ ہے جنہوں نے بنایا ہے. جب چاہے اس آنکھ کو کھول کر وہ آپ کے گھروں کے اندر بھی دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو مائک ہے یہ ان کے کان ہے، جب چاہیں وہ، آپ نہ بھی چاہیں، آپ کا فون آف بھی پڑا ہو، وہ چاہیں تو آپ کا مائک کھول کر سن سکتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. یہ ہو گیا. لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، بھلا میں جو اکیلے میں نے کام کیا وہ کیسے ریکارڈ ہو گیا. آج کوئی مذاق نہیں اڑاتا کہ آج پتہ ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے. نہ صرف ہو سکتا ہے بلکہ جس کے بارے میں ہو جائے پھر اس بیچارے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے کہ میں نے تو چھپا کے کیا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ چیزیں بنائی گئی ہیں یہ اسی زمین کے ان چیزوں کو نکال کر اور جوڑ توڑ کر کے بنا لی گئی جو خالق ہے ان کے اندر وہ صفات جس نے رکھی ہوئی ہیں، وہ اس شکل کے بنائے بغیر بھی جس ذرے کو حکم دے وہ ریکارڈنگ کرنے پر قادر ہے، تصویر کی بھی اور آواز کی. صلوات پڑھیں محمد والے. مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بدست تجارتی معاملات کرتے ہو ان کے نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، تو فوری ہو جاتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اللہ نے چھوٹ دے دی ہے نا، لیکن آج ان کے بھی سب کچھ لکھتے ہیں رسید لینے تک کہ وہ کل کو واپس کرنے آئے، اگر وہ کرنا تو رسید تو ہمارے پاس وہ کہاں سے لیے. لہٰذا لکھا ہوتا ہے کہ آپ رسید گم نہ کیجیے گا تاکہ پتہ ہو آپ نے یہیں سے خریدا ہے. البتہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، یہ خاص طور پہ اس زمانے میں تو بہت یہ تھا، آج اپنے انداز میں اس زمانے میں یہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے کہ ایسا بندوبست کر لیا کرو کہ اگر بعد میں ضرورت پڑے تو بتا سکو کہ بھائی یہ جو ہمارا یہ جو سیل پرچیز ہوئی تھی اس کی، اور آپ نے دیکھا ہے کمپنیوں نے پوری اپنی شرائط لکھی ہوتی ہے. اگر ہم کوئی آپ کو آئٹم دے رہے ہیں اس میں یہ مسائل جو اس کی ہم گارنٹی دے رہے ہیں، ان چیزوں کی ہماری یہ کیا ہے، یہی شہادت ہے کہ بعد میں جو خریدار آ کے کہے تم نے تو 2 نمبر مال دے دیا، وہ کہے نہیں جب میں نے جب دیا تھا ٹھیک تھا. تو یہ ساری چیزیں یہ کیا لکھی ہوتی ہے، اس چیز کی گارنٹی ہے، اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو یہ چیز گارنٹی سے نکل جائے گی. یہ سارا یہی ہے جو کہا جائے نا گواہ بنا لیا کرو، یعنی ساری چیزیں کلیئر کر لیا کرو اس زمانے کے مطابق جو اس زمانے کا ماحول تھا. اور آج اسی طرح وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچاؤ. اب جو طاقتور ہے اس کے خلاف اسے پتہ ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، اب وہ
کاتب سے کہتا ہے کہ یا کاتب کو لکھتے وقت دھمکی دے کہ اگر تو نے میری مرضی کے مطابق نہ لکھا تو نہیں چھوڑوں گا، اور بعد میں گواہی کے وقت گواہ کو تھریٹ دے دے کہ اگر میرے خلاف گواہی دی تو پھر خود ہی سوچ لینا، میرا تعلق فلانی سیاسی جماعت سے ہے، آگے خود ہی سوچ لو کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو ہماری بات نہیں مانتے، ساری دنیا ہمیں جانتی ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کاتب کو اور گواہ کو، لکھنے والے کو اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تمہارے اندر فسوق ہے، یہ فسوق کوئی فسق والا، یہاں ترجمہ نافرمانی کیا ہوا ہے، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم نافرمان ہو، تم فاسق ہو، تمہارے اندر فسق فسوق موجود ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اب یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یہ سارے جو احکامات ہیں ان کا لحاظ رکھو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، جو خدا تعلیم دے رہا ہے اس کے خلاف نہ چلو۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا اچھی طرح علم رکھتا ہے، کاتب خرابی کرے، گواہ خرابی کرے، قرض لینے والا خرابی کرے یا قرض دینے والا خرابی کرے، جو بھی کرے گا، واللہ بکل شیء علیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم اپنے شہر میں نہیں ہو، سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، یہاں پر بھی آپ کو میں خطیبوں کی کلابازیاں بھی، ایک کلابازی بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ کلپ بھی میرے پاس ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ لے اور دیکھے کہ کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے، کیسے خرابی کی جاتی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے، اس زمانے میں تو آج تو نہ لکھنے والا نہیں ملتا، اس زمانے میں لکھنے والا نہیں ملتا تھا، ان پڑھ تھے لوگ، اگر تمہیں لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز گروی رکھ لی جائے، مقبوضہ جس پہ قبضہ کر دیا جائے، قبضہ مراد یہ قبضہ گروپ والا قبضہ نہیں ہے جو آج کا بدنام ہوا ہوا، قبض کہتے ہیں ہاتھ میں لے لینا، مٹھی میں لے لینا، ٹھیک ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز گروی کے طور پر وہ قرض دینے والا اپنے قبضے میں لے لے، اگر کاتب نہیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے کچھ دوسروں پر اعتماد کریں، امنہ یہ ایمان والا ہی ہے، امنہ امن والا، اگر اعتماد کریں، بھروسہ کریں تم میں سے کچھ، یعنی گروی نہ رکھے گئے ہمیں آپ پر اعتماد ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ امانت کو ادا کر، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ ٹائم پر آ کر قرضہ مانگنے آئے تو وہ کہے بھائی صاحب آپ کون ہیں، میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آپ، اس سے پہلے آپ کی شکل میں نے، کچھ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں افراد، جانتا ہی نہیں میں تو، کیوں غصہ ہو، الٹا اس پہ چڑھائی کر دیں، بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر تم میں سے کچھ ایک دوسرے پر اعتماد کرے اور گروی نہ رکھے، اپنا بھائی سمجھ کر، مسلمان سمجھ کر، تو پھر مسلمان اس کو چھرا بھی نہ مارے، کیا کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ ادا کرے، امانتہ، اپنی امانت۔ اگلا جو لفظ ہے جن کے سامنے قرآن کھلے ہوئے دیکھیے گا ذرا، اب یہ ٹاپک کون سا چل رہا ہے، لکھا جائے، فلان کیا جائے، قرضہ ہے اس کے گواہ بنا لو، آگے ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، کہتا ہے یہ اللہ کہہ رہے ہیں تیسری شہادت ثالثہ کو نہ چھپاؤ، حافظان قرآن توجہ کریں، وہاں کون حافظ قرآن بونگا بیٹھا ہوا ہے جو تیری بات پہ توجہ کرے گا، کہہ رہے حافظان قرآن توجہ کریں، قرآن اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تیسری گواہی مت چھپاؤ، سامنے والے کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان، انہیں پتہ ہی نہیں ہے پیچھے کیا لکھا ہوا، بات کیا چلتی آ رہی جس میں سے شہادت ثالثہ نکال لی، پھر کہتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو تیسری گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے، نعرہ لگا لو، تو پھر اور جو مخالف لوگ دیکھیں گے
کہیں گے یار ان کو دیکھو یہ کارٹون بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرتب دکھا رہی. اور قرآن نے ابھی آگے آ جائے گا ایک یا دو دنوں میں کہ یہ اللہ کی کتاب کے بارے میں اپنی زبانوں کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں تاکہ تو سمجھے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ کتاب میں ہے اور یہ کتاب میں نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اور ان کو پتہ بھی ہے. یہ جس خبیث نے یہ حرکت کی اس کو نہیں پتا بات کس شہادت کی ہو رہی ہے. یہ معذرت چاہتا ہوں, یہ مذہب کا مذاق اڑوانے والے چند ٹکوں کی خاطر جنہوں نے قرآن کی آیات پڑھی ان کے سامنے مذہب کا مذاق اڑانے والے یہ خناس ہیں کہ ان کے شر سے خداوند عالم مکتب اہل بیت کو نجات عطا فرمائے. لوگ داد دے رہے ہیں فلاں, کیوں داد دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہاری سزا ہے, تم نے قرآن نہیں پڑھا. تمہارا نبی کہہ گیا تھا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت, تم نے قرآن نہیں پڑھا. تمہاری سزا ہے کہ یہ دین فروش خائن خطیب تمہاری جیبوں پہ ڈاکے مارے اور غلط باتیں تمہیں بتا کے دے. سزا ہے تمہاری. آپ باور کریں کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ کیا قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے اس قرآن کی خاطر, اس قرآن کی خاطر, کیا یعنی یہ محفوظ رہے, یہ دین محفوظ رہے, کتنی قربانی ہے. آپ تو رونے والی قوم ہیں. آپ کو تو سب سے زیادہ الرٹ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی خرابی نہ کرے. تو جو سلیبس کی سب سے بنیادی کتاب ہے اس سے جو بے خبر ہے پھر خدا انتقام لیتا. پھر اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اہل بیت نے اپنے فرامین میں بتایا خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. جو اس کی بات مانے گا اس کو وہ اجر دے گا, جو نہیں مانے گا خداوند عالم اپنا کام خود بہتر جانتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 ہے. 282 سب سے لمبی والی آیت, وہی بات چل رہی ہے. اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ ملے تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو, اور اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے, اور گواہی نہ چھپاؤ. کہاں سے نکال کے لے, جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم, اور یہ اللہ کا جواب ہے ان کو, جو تم ہماری آیات کے ساتھ حرکتیں کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے. واللہ بما تعملون علیم, ان سامنے بیٹھے ہوں کو نہیں پتا کہ تم کیا توڑ موڑ کر رہے ہو, لیکن جس کا یہ کلام ہے اس کو پتہ ہے, اور تمہاری پکڑ بھی اسی نے کرنی ہے. واللہ بما تعملون علیم. جس کو کلپ چاہیے ہو فری میں اویلیبل ہے, مجھ سے وہ لے سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. 284. اب یہ ساری سورۃ البقرہ کی باتیں, مثلا اب یہ اختتام کی طرف آ رہی ہے سورہ مبارکہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب صرف اللہ کے لیے. للہ کا پہلے کا مطلب ہے صرف اللہ مالک, اس کی مالکیت میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے. تو کوئی آگے کہے کہ میں بھی مالک ہوں, اس کا کوئی اس کے علاوہ مالک نہیں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اور اگر تم جو تمہارے اندر ہے, تمہارے نفسوں میں ہے, اندر تم نے چھپایا ہوا ہے, اگر تم اسے ظاہر کرو, او تخفوہ, یا اسے چھپا لو, یحاسبکم بہ اللہ, اللہ تمہارا محاسبہ کر کے چھوڑے. دل میں تمہیں پتہ ہے کہ سچی بات کیا ہے, اوپر سے کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں. اعلانیہ کر دو یا چھپا لو, اللہ تمہارا محاسبہ کرنے والا. اصل تو وہ ہے قاضی, اصل تو وہ ہے فیصلے کرنے والا اور جزا دینے والا اور پکڑ کرنے والا. اگر تم جو تمہارے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ, یحاسبکم, محاسبہ کرے گا تمہارا, بہی, اس کی وجہ سے, اللہ. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, تو جسے چاہے گا مغفرت کر دے گا, جسے چاہے گا عذاب کرے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. آپ قرآن کی لب و لہجہ دیکھیں, اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے, حالانکہ اس مرضی کا اس نے بتایا ہوا ہے میں عدل کرتا ہوں, لیکن زیادہ وہ بادشاہ, اصلی بادشاہ کہتا ہے میری مرضی ہے جو کروں. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, قدرت رکھتا ہے. اگر وہ کسی کو مغفرت کرنا چاہے, کوئی نہیں جو آ کے کہے یا اللہ کیوں کر رہے ہیں, اور اگر کسی کو پکڑنا چاہے
کوئی نہیں آگے کہے یا اللہ کیوں پکڑ رہے ہیں اس کو، نہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور وہ قدرت رکھتا ہے، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے۔ اب کرنا کیا، نتیجہ کیا ہے ان ساری باتوں کا؟ اللہ فرما رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، جو رسول پر نازل ہوا ہے رسول اس پر ایمان رکھتا۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی سے کہہ دیجئے مجھے امر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلا مسلم میں بنوں، سب مسلم سر جھکانے والا، سب سے پہلے خدا کے حکم کے آگے سر جھکانے والا میں ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس کتاب پر، اس پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے، اور مومن ہوتا کون ہے؟ ایمان رکھنے والا۔ کل، ہر ایک، یعنی رسول بھی اور اس کے پیروکار بھی، کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ یہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ انکار نہیں کرتے، ورنہ درجات تو خود یہ تیسرے جز کے شروع میں پہلی آیت میں اللہ نے خود بتایا کہ ہمارے انبیاء کے درجات ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسل، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وقالو، یہ مومنوں کی نشانی ہے، رسول کے پیروکاروں کی بتائی جا رہی ہے۔ وقالو سمعنا، یعنی جس نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے ساری، اس میں جو اللہ نے بیان کیا کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم اطاعت کریں۔ سمعنا واطعنا، سن لیا، سننا اور اطاعت کرنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، اے پروردگار ہماری مغفرت کا۔ مغفرت کیا ہوتی ہے؟ جو کمی بیشی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو پورا کر دو۔ جو دراڑیں آ گئی ہیں بلڈنگ میں ان کو دراڑوں کو ٹھیک کر دو۔ جو ہمارے نامہ اعمال میں ایسی چیزیں لکھی ہیں جن پر ہم پر سختیاں ہوں گی، وہ کمیاں دور کر دے۔ مغفرت کا معنی یہ ہوتا ہے، چونکہ گناہ میں تاثیر ہے، اثر کرتا ہے، اس اثر کے زائل کرنے کو اور دوبارہ روح کے صحت مند کر دینے کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ عذاب کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ وہ معافی ہے، یہ بھی آگے آئے گا۔ وَاعْفُ عَنَّا، ہمیں معاف کر، وَاغْفِرْ لَنَا، کمی بیشیاں بھی دور کر، وہاں بھی معاف کر جو عذاب ہے وہ بھی ہمیں چھوڑ، اور اس گناہ سے یہاں جو خرابی ہو گئی، بیماری ہو گئی ہے کہ ہم نے غلط چیز کھا لی، اس کے اثرات بھی ہماری روح پر سے ختم فرما دے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، اور اے ہمارے رب تیری مغفرت طلب کر رہے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ٹھکانا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اب گویا اللہ ان کو تسلی دے رہے کہ تمہاری طاقت سے بڑھ کر اللہ تمہیں تکلیف، یہ تکلیف اردو والی نہیں ہے، تکلیف عربی والی، یعنی ذمہ داری۔ مکلف کہتے ہیں جس پر احکام واجب ہو، جو بالغ ہو جائے، جس پر مثلا نماز وغیرہ اور یہ سارے احکامات واجب ہو جائیں، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ مکلف، یعنی اس کو تکلیف دے دی گئی۔ کون سی تکلیف؟ اردو والی نہیں، عربی والی۔ یہ مکلف ہے، یعنی اب یہ ذمہ دار ہے، اب پوچھا جائے گا، اب قلم چلنا شروع ہو گیا ہے اعمال نامے کا، اب اگر خرابی ہوگی تو وہ اس پر پکڑ ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو، کسی روح کو، کسی انسان کو، جو بھی ترجمہ کر لیں آپ، اس کی طاقت سے بڑھ کر، وسع کہتے ہیں وسعت کو، یعنی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ۔ مثلا فرض کرے میرا ہاتھ یہاں تک پہنچتا ہے، اللہ مجھے نہیں کہے گا کہ تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو وہاں تک پہنچا، یہ اللہ نہیں کرے گا۔ اور دوسری جگہ پر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا، ذمہ داری ڈالتا، مگر جو اس کو عطا کیا اس کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میرے پاس کتنے پیسے ہیں، مجھے کہے تو ہاسپٹل بنا، تو یا اللہ پیسے اٹھا کے جہنم میں ڈال، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کہاں سے بناؤں؟ تو قرآن کا قاعدہ ہے، جو بھی یاد رکھے اس قاعدے کے مطابق، اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ جو بھی آزمائش انسان پر آتی ہے اس میں طاقت ہے، اس میں طاقت ہے. یہ ضرور ہے، ہو سکتا ہے ایک بندہ مثال کے طور پہ میں غلط نہ بول دوں، میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، بس کریں مثلا 1 ٹن وزن اٹھا سکتا ہے، مثلا 1 ٹن تو کم ہوتا ہے، زیادہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنی کیپیسٹی سے پہلے ہمت ہار جائے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کی کیپیسٹی انسان میں موجود ہوتی ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو وہ نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے، اور جو کوئی بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے. یہ نہیں کسی اور کی گردن دے کے آج کل کی طرح نکل جاؤ بیچ میں سے. اپنے نوکر سے کہو تو میری جگہ جیل چلا جا، تو کہنا گاڑی میں چلا رہا تھا، بعد میں سارا سنبھال لوں گا. جو جس نے کیا ہے اپنا سزا اور جزا دونوں خود بھگتے گا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ربنا، اور پھر یہ دوبارہ مومنوں کی آواز سے بولا جا رہا ہے، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، ہمیں نہ پکڑنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، اور ہم خطا کر بیٹھے. یاد رکھیے اللہ کرتا بھی نہیں، لیکن مومنوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ وہ چاہے تو تم بھول کر کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہو، تم کتنی خطائیں کرتے ہو، وہ پکڑ سکتا ہے. تم اس سے دعا کرو، یعنی یہ ادب ہے، تم اٹیچ رہو. اگر ہم بھول کر بیٹھے اور خطا کر بیٹھے تو ہمیں ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اے ہمارے رب. ربنا، اے ہمارے رب. ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا. یعنی ہمارے جو اب قرآن میں آپ نے واقعات پڑھے مثلا، تو دعا مانگے یا اللہ ہم پر وہ ڈالنا جو ہم برداشت کر سکے، زیادہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پروردگار جس بوجھ اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے اوپر نہ رکھنا. کیا مطلب ہے؟ یہ وہ جو میں نے بات اشارہ کیا، اللہ کا تو قانون ہے، وہ دیکھ کے کیپیسٹی اس کے بعد ذمہ داری لگاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کتنا اٹھا سکتے ہیں، بعض دفعہ پہلے ہمت ہار جاتے ہیں. اس آیت کا اشارہ اس کی طرف ہے کہ ہو سکتا ہے ہم سمجھ رہے ہوں ہماری طاقت سے یہ زیادہ ہے، جیسے اکثر لوگ کہتے بھی ہیں بھائی یار میری طاقت سے زیادہ میرے اوپر مصیبت آ گئی، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کہ ہم پہ وہ نہ ڈالنا کہ جس میں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی ہم سمجھیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ورنہ وہ تو وضاحت کر دی کہ اللہ طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا، ذمہ داری نہیں ڈالتا. واعف عنا، اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں معاف فرما. واغفر لنا، انہوں نے ترجمہ کیا اور ہمیں بخش دے. کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بخش دے سے فرق نہیں پہنچتا. جو میں نے آپ کو مغفرت کا معنی بتایا ہے، گناہ کا ایک اثر دنیا میں ہے آپ کی روح پر، جو دل کو سخت کر دیتا ہے، دوسرے گناہوں کو آسان کر دیتا ہے، نیکیوں کو مشکل کر دیتا ہے. گناہ کی تاثیر ہے، ٹھیک ہے نا، سائیڈ ایفیکٹس، ٹھیک ہے نا. اور ایک عذاب ہے اس کا کہاں پر؟ آخرت میں. جب کہتے ہیں خدایا معاف کر، یہ اس کا ٹارگٹ، معافی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ عذاب، پکڑ نہ کرنا. لیکن ایک چیز رہ گئی ہے جو اس کا اثر ہے، جو زخمی ہو گئی ہے روح، یا جو روح کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس کا دوبارہ جوڑ کے صحت مند کر دینا، اس کو کہتے ہیں مغفرت. تو یہ دونوں ہے. واعف عنا، وہ بھی معاف کر، واغفر لنا، اور جو اس گناہ نے خرابیاں کر دی ہمارے اندر ان کو بھی، ان کمی بیشیوں کو دور فرما. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، ہمارا سرپرست و کارساز تو ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں اس قوم پر، ان کے خلاف ہماری مدد کر کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، تیرے دین کا انکار کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں ان کا کوئی مقابلہ بھی ہوتا ہے کسی قوم کے ساتھ کہ جس کے خلاف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نہ یہ کہ ان کی گود میں بیٹھے ہو اور کہہ رہے ہو وانصرنا علی القوم الکافرین. مثلا بیٹھے اسرائیل کی گود میں ہو، بنیامین نتنیاہو کی گود میں بیٹھا ہو، کہہ رہا ہو وانصرنا علی القوم الکافرین انت مولانا. اللہ کہے گا تیرا مولا وہ ہے جس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. تیرا مولانا ٹرمپ ہے، تیرا مولانا نتنیاہو ہے، بنیامین نتنیاہو ہے، وہ تیرا مولا ہے، اس سے مدد مانگ. اللہ مدد مومنوں کی کرتا ہے، کافروں کے خلاف. پروردگار عالم قرآن مجید پڑھنے کی
سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے نور سے اپنی صراط مستقیم کو دیکھنے کی، اس کے مطابق اپنے نظریات کو بنانے کی، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اپنے نظریات کی اصلاح کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔